बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरनी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा किताब हिदायत कुरान करीम में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो अल्लाह की आयात का मफ़हूम आपके सामने बयान किया जा रहा है। ये नशिस्त तीसरी नशिस्त है। एक उन्वान या एक मौज़ू आखिरत या यौमुल क़ियामा पर ईमान के सिलसिले में दो नशिस्तें इस उन्वान से पहले हो चुकी हैं। उनमें चीदा चीदा आयात का नुब्बे नुबाब और ख़ुलासा आपके सामने बयान किया गया है। तो ये तीसरी नशिस्त है और इसके साथ ही इंशाअल्लाह ये जो मौजू है वो मुकम्मल हो जाएगा। पहली दो नशिस्तों में मुख्तलिफ़ कोशें जो यौमुल हशर या यौमुल क़ियामा या यौमुल आखिरा के से मुतल्लिक़ थे वो बयान की गए। और इस नशिस्त में अभी जो ज़िमनी गोशा है वो शफ़ात से मुतल्लिक़ है, क्योंकि शफ़ात के मुतल्लिक़ जो पहले भी यहूद व नसारा में भी जो गलत कॉन्सेप्ट थे, गलत तसव्वुरात थे, ख़ुद मन घड़त, वो अपनी जगह पर थे। लेकिन जो मुसलमान कौम है इसमें बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं इसी बातिल मज़हब की बुनियाद पर। ये जो ख़ुद घड़ के ना उनको उन बातों को हशर से मुतल्लिक़ बयान किया गया है कि यौमुल क़ियामा या यौमुल हशर क़यामत के दिन ये कुछ होगा। जो कुछ कुरान करीम में शफ़ात के मुतल्लिक़ है, पहले भी एक दो आयात तो उससे मुतल्लिक़ पिछली दो नशिस्तों में भी आ चुकी हैं सामने। तो अभी इस नशिस्त में सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 43 और 44 में अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया, अमित्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ कुन अवलौ कानू ला यमलिकूना शयअन वला याक़िलून कुलिल्लाहु शफ़ाअतु जमीआ। क्या इन्होंने अल्लाह के साथ और शफ़ाअत करने वाले ठहरा दिए हैं, यदि अल्लाह के अलावा और शफ़ाअत करने वाले ठहरा दिए हैं। उनसे कह दीजिए कि अगरचे वो कुछ इख्तियार भी न रखते हों और उनको अक़ल भी ना हो, यानी वो शफ़ाअत की हकीकत को जानते भी ना हो, उसकी समझ भी ना हो, लेकिन लोगों ने उनको अपना शफ़ी बना दिया है कि अल्लाह के अलावा इन्होंने ये जो वही की तालीमात पर अमल नहीं कर रहे थे। यहूद व नसारा में भी ये तसव्वुरात थे और मुशरिकीन में भी। तो ये आदमियों के मन घड़त तसव्वुरात शफ़ाअत के मुतल्लिक़ और शफ़ाअत करने वालों से मुतल्लिक़ हैं। तो उनके बारे में अल्लाह रब्बुल करीम ने बताया कि क्या इन्होंने अल्लाह के अलावा और शफ़ा बना दिए हैं। और इनसे कह दीजिए कि अगरचे वो कोई इख्तियार ही नहीं रखते शफ़ाअत का, यानी उनको ये हक़ ही हासिल नहीं, वो इस अहद ही नहीं शफ़ाअत करने के और उनको अक़ल ही नहीं है, शफ़ाअत की हकीकत को समझते नहीं हैं। तो इनसे कह दीजिए कि कुलिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, की शफ़ाअत तो सारी की सारी अल्लाह के लिए है। यानी जो फाइनल अथॉरिटी है या जो शफ़ाअत पर पूरा इख्तियार और इक़्तिदार है शफ़ाअत का, वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, उसके कब्ज़ा कुदरत में है, उसकी मशीयत के मुताबिक है, उसके कलमात के मुताबिक है। तो यहाँ से इस तनाज़ुर में देखा जाए तो साफ पता चल जाता है इसी एक आयत से ही कि शफ़ाअत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें लोगों की मर्ज़ी के ऊपर, किसी बशर की मर्ज़ी के ऊपर माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह वहदहू ला शरीक की रज़ा, उसकी मशीयत और उसके कलमात के ख़िलाफ़ भी कोई मामला तय पा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल करीम पर कोई दबाव डालकर या उससे कोई उसको मजबूर करके या उसको कोई अपने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो कलमात हैं, उसकी मशीयत है, उसकी सुन्नत है, उससे थोड़ा बहुत माज़अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह इधर उधर करके उससे मामला हल करवा दिया जाएगा या कोई मुफ़ाहमत पैदा की जाएगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसा नहीं है कि अल्लाह रब्बुल करीम का मौक़िफ़ और होगा और शफ़ाअत करने वालों का और होगा और वो आपस में बारगेनिंग करके या कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे जहाँ पर ना माज़अल्लाह अल्लाह की अल्लाह वहदहू ला शरीक को अपनी मशीयत और उसका अपने मकाम से या अपनी जो कलमात हैं उनसे हटना पड़ेगा या उनसे पीछे हटना पड़ेगा। ऐसा तसव्वुर ही बातिल है। और सूरत अल-अनआम
کی آیت نمبر 94 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک جو جن لوگوں نے اپنے طور پر شفاء بنا رکھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے شفاعت کریں گے، فلاں ہماری شفاعت کریں گے، فلاں ہماری شفاعت، جو بھی کسی بھی بشر کو اپنا جو شفاعت کرنے والا خود ٹھہرا دینا، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب کریم قیامت کے دن جو ایک ڈائلاگ ہوگا اللہ وحدہ لا شریک اور ان بندوں کے ذریعے، ان بندوں کے درمیان کہ آج تو تم ہمارے پاس اسی طرح اکیلے یکا و تنہا ہی آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی دفعہ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا دنیا میں وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، جو کچھ تمہارے معاملات تھے، جو نسبتیں تھیں، جو تعلقات تھے، جو دیگر اسباب دنیا تھے، سب کچھ تم چھوڑ کر اسی طرح خالی ہاتھ تنہا میرے سامنے آ گئے ہو جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا تھا، اور میں تمہارے ساتھ تمہارے ان شفعاء کو نہیں دیکھتا جو تم اپنی زندگی میں تم نے گھاڑ رکھے تھے کہ یہ بزرگان ہیں، یہ شخصیتیں ہیں، یہ اکابرین ہیں، یہ جن کو وہ تم نے خود مقرر کر رکھا تھا کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، تو آج تو کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم تو دنیا میں بڑے ظام میں مبتلا تھے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، اور تم نے ان کو اپنے اس معاملے میں شریک کر رکھا تھا کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، تو آج تو تمہارے درمیان ایک سب تعلق، سب رابطے، سب اسباب ختم ہو چکے ہیں، یعنی کہ اب تم تنہا ہو اور تمہارے درمیان کوئی اس طرح کی نسبت یا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ وَتَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جو جس ظام میں تم مبتلا تھے، جس خیال باطن میں تم دنیا میں رہ رہے تھے، تو وہ تو اب تم سے گم ہو گیا ہے، اور آدمی جس کو کوئی بھی آدمی شفیع بنا دیتا ہے اپنے طور پر کہ یہ ہماری شفاعت کرے گا، حقیقت میں اس کو شریک بھی ٹھہرا دیتا ہے اللہ کے ساتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ اور تو اور اللہ علام الغیوب نے نام لے کر انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی نہیں بتایا قرآن کریم میں کہ فلاں نبی شفاعت کریں گے، فلاں رسول علیہ السلام شفاعت کریں گے، یا کوئی اور کسی شخصیت کا نام لے کر اللہ رب کریم نے نہیں بتایا کہ یہ شفاعت کریں گے، اور جو دیگر بعد کے جو لوگ ہیں جو اس 1400 سال کے عرصہ میں دین مکمل ہونے کے بعد جو شخصیات آئی ہیں، تو ان کا تو تذکرہ ہی کوئی اس کا جواز ہی نہیں بنتا کہ وہ کسی کی شفاعت کے متعلق کسی کے متعلق کہا جائے اپنے طور پر کہ فلاں بزرگ ہیں، فلاں امام ہیں، فلاں شخصیت ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے تو روز حشر میں۔ تو یہ تو ایسا بالکل ایک من گھڑت اور تخیلاتی چیز ہے، اور اس کے لیے اللہ رب کریم نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ سورۃ المومن آیت نمبر 17 سے لے کر 18 تک 2 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم ان اللہ سریع الحساب وانذرہم یوم العاصفہ اذ القلوب لدی الحناجر کاظمین ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ آج ہر نفس کو جو کچھ اس نے دنیا میں عمل کیے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ رب وحدہ لا شریک ہر چیز کا بڑی سرعت سے اور بڑی تیزی سے حساب لینے والا ہے، یعنی اس کو حساب لینے میں کوئی دقت یا دشواری یا تاخیر نہیں ہوتی ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ، کہ ان کو آگاہ کر دیجئے اس قریب آنے والے دن سے، اس دور سے، اس گھڑی سے، جب کہ جس کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ جب جو قلوب ہیں وہ باہر نکل رہے ہوں گے، یعنی شدت ایسے کہ جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں کہ کلیجہ منہ کو آنا، تو یہ کیفیت ہوگی اس گھڑی کی، اس محشر کی گھڑی میں، اور اس میں جو ظالمین ہیں ما للظالمین من حمیم، کہ ظالمین کا کوئی گہرا دوست بھی نہیں ہوگا اور کوئی ایسا شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا ان کے معاملے میں کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے۔
تو یہاں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں ظالم ثابت ہو چکا ہے اپنے عمل کی بنیاد پر، تو اس کے بارے میں تو کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ وہ اس کے اوپر نیبت جو بھی لگا ہو کہ وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا فلاں میرا فرقہ ہے، فلاں میری شناخت ہے، لیکن اگر اللہ وحدہ لا شریک کی میزان میں وہ ظالم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تو نبی کریم نے فرمایا کہ ولا شفیع یطاع، کوئی ایسا شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اس کے حق میں کہ جس کی بات مانی جائے۔ اور سورت یونس آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ بھی اس کا مفہوم لے سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ ان کی بھی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں، یعنی وہ بت بھی ہو سکتے ہیں، مٹی اور پتھر کی مورتیاں بھی ہو سکتی ہیں، یا وہ اہل قبور بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی سینس میں، یعنی وہ اختیار ہی نہیں رکھتے کہ وہ ان کے لیے کوئی زندہ آدمی ہوتا ہے تو وہ کوئی مادی فائدہ کسی کے لیے کسی کی کوئی اطاعت کر رہا ہوتا ہے تو وہ دنیاوی امور میں اس کو کوئی اس کے لیے نفع کا اہتمام کر سکتا ہے، لیکن جو یہ مردہ لوگ ہیں جو مر گئے ہیں یا جو یہ مظاہر فطرت ہیں، یا جس طرح آگ کی پوجا کرنا یا بجلی کی یا پانی کی یا ان چیزوں کی یا جو بتوں کی جو پوجا کی جاتی ہے ان سے توقعات رکھی جاتی ہیں دیوی دیوتاؤں سے، تو یہ سارے تو کوئی ضرر و نفع پر اختیار بھی نہیں رکھتے، اور پھر لوگ ان کے متعلق یہ کہنا، اور یہی معاملہ قبروں والے لوگوں کا بھی ہے، جو بھی شخص مر جاتا ہے وہ دنیاوی امور میں کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیچھے دنیا میں ہو کیا رہا ہے، بے شک وہ اللہ وحدہ لا شریک کا نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو، یہاں کسی قسم کا ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ اور وہ ان کے متعلق یعنی خود کھڑے ہوئے خود بنائے ہوئے شفاء کے متعلق وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے، تو ان کو جواب دیا گیا کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو یا آگاہ کرتے ہو معاذ اللہ کہ جس کے متعلق آسمان اور زمین میں اللہ کو علم نہیں ہے کہ کون شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور تم اس کو اپنے طور پر شفاء بنا کر یا شفاء کا تعین کر کے گھڑ کے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، اللہ کو ان سے آگاہ کرنا چاہتے ہو۔ وہ جو اس طرح کا لوگ شرک کرتے ہیں وہ اس سے بلند و برتر ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ رب العزت نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی اس دن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی بھی شفاعت کسی کی نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی کون ہے جو کہ اللہ کے ہاں شفاعت کرے مگر اس کے اذن کے ساتھ، تو یہاں یہ مفہوم بالکل واضح ہے کہ جو شفاعت کا یکسر انکار قطعاً نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی یہ اللہ وحدہ لا شریک بہتر جانتا ہے، اور کون شفاعت کرے گا کس کے حق میں شفاعت کرے گا، لیکن اصولی طور پر یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ ظالمین کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، شفاعت پر حتمی اختیار اور جو امر ہے اور جو مشیت ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ہوگی، اور جس کے متعلق اللہ رب کریم اذن دے گا جس بندے کے حق میں، اور جس کو اذن دے گا اللہ کی مشیت کے مطابق وہ شفاعت کر سکے گا، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی مشیت اور اس کی رضا سے عین مطابق ہوگی۔ بس اس سے زیادہ ہمیں اپنی طرف سے شفاعت کے متعلق کوئی ایسے فرضی یا تصوراتی طور پر کوئی چیز کوئی عقیدہ یا کوئی نہیں گھڑا جا سکتا، جو لوگ صرف وحی کا اتباع کرتے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 109 میں اللہ رب کریم نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، کہ اس دن شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی، نہیں دے گی مگر جس کو اللہ نے اجازت دی ہو، اللہ کے اذن کے مطابق ہو،
آزنا نہر رحمان و راضیہ نہو کون، اور جس کے کون سے اللہ رب کریم راضی ہو جائے گا، یعنی کہ وہ جو مفہوم ہے کہ وہ شفاعت اللہ رب کریم جس کو اجازت دیں گے اپنے اذن اور اپنی رضا کے مطابق کہ وہ شفاعت کر سکتا ہے، وہ بھی ایک طرح کی گواہی ہوگی کہ وہ صدق کے ساتھ وہ گواہی دے گا کسی کے حق میں، بس اس مفہوم تک شفاعت ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ شفاعت اللہ رب کریم کے فیصلے کو یا اس کے کلمات کو تبدیل کر دے گی یا اس پر اثر انداز ہوگی، ایسا کوئی تصور نہیں، یہ تصور باطن ہے، کیونکہ حتمی جو اللہ وحدہ لا شریک کا انبیاء اور رسول علیہ السلام سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی مشیت کے مطابق ہوتے تھے، انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی اپنے ذرا اور نفع و ضرر پر اختیار نہیں رکھتے تھے، تو پھر اس کے بعد جو عام لوگ ہیں تو ان کی تو بات ہی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، ان سے متعلق کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ اور سورت الزمر آیت نمبر 19 میں اللہ رب کریم نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار، یعنی محمد رسول اللہ علیہ السلام دنیا یعنی دارالعمل میں، ابھی دنیا میں تو لوگوں کو ایک مہلت ہے، لوگ اپنا رویہ ٹھیک کر کے اپنی اصلاح کر کے توبہ کر کے جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی دنیا میں بھی محمد رسول اللہ علیہ السلام دنیا میں کسی کو آگ میں جانے سے بچا نہیں سکتے تھے، تو نتیجے کے دن کیسے بچا سکتے ہیں؟ یعنی اگر ایک کسی بندے کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ رب کریم کی طرف سے کہ یہ جہنم میں جائے گا، تو پھر اس کو کوئی بھی نبی، چاہے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام ہوں یا کوئی اور اللہ کا نبی ہو علیہ السلام، تو وہ اس کو جہنم میں جانے سے کسی کو نہیں بچا سکتے۔ یہ اس آیت کا یہی مفہوم ہے، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کہ جس پر عذاب کا قانون کلمہ فیصلہ ہو چکا، جس کے حق میں عذاب کا، تو کیا تم اس کو آگ میں جانے سے بچا سکتے ہو؟ یقیناً نہیں بچا سکتے۔ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 117 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ یہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام قیامت کے دن وہ جو ان کا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایک مکالمہ ہوگا، ڈائلاگ ہوگا، تو اللہ رب العزت ان سے مفہوم یہ ہے آیات کا کہ ان سے دریافت کریں گے ایک استفہامی انداز سے بات کو سمجھانے کے لیے کہ کیا تو نے ان کو کہا تھا کہ یہ ایک کی بجائے 3 الہات بنا دیں، یعنی جس طرح نصارہ تثنیث کے عقیدہ پر ہیں کہ ایک کی بجائے 3 خداؤں کو مانتے ہیں، تو وہاں پر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام جواب دیں گے کہ جب تک میں تھا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، جب تک میں ان میں موجود تھا تو میں نے ان کو، اور تو اس چیز پر گواہ ہے، اللہ رب کریم کو گواہ ٹھہرائیں گے کہ تو اس پر گواہ ہے کہ میں جب تک ان میں موجود تھا تو میں نے ان کو صرف ایک الہ کی وہ ان کو دعوت دی تھی اور ان کو پیغام دیا تھا کہ تمہارا الہ واحد ہے، تو پھر جب تم نے مجھے فوت کر دیا تو پھر کنت انت الرقیب علیہم، تو ان پر نگہبان تھا، یعنی کہ جب تک میں موجود تھا تو میں اس چیز پر شہید تھا۔ یہ مفہوم اس کا اس طرح ہے آیت کا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا، جب تک عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام زندہ تھے، تو وہ لوگوں پر، ان کے اوپر نگران تھے، ان کی اصلاح کر رہے تھے، ان کی رہنمائی کر رہے تھے، اور انہوں نے اسی تعلیمات پر رکھا جو عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے انصار تھے، جو ایمان لا چکے تھے، ان پر جو اللہ وحدہ لا شریک کی وحی نازل ہو رہی تھی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پر۔ جب پھر ان کی وفات ہو گئی تو اس وقت، تو اس کے بعد تو اللہ رب کریم کو وہ جواب دیں گے حشر میں کہ جب فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے فوت کر دیا تو تو ان پر نگہبان تھا، یعنی مجھے پھر نہ تو ان کے اعمال سے متعلق علم ہے اور انہوں نے کیا کیا، کس طرح 1 سے 3 بنا دیے، تجھے خوب علم ہے۔ تو اس سے انبیاء علیہ السلام کو تو وفات کے بعد دنیاوی احوال معلوم ہی نہیں ہوتا، پھر انبیاء علیہ السلام کا بھی دنیاوی امور میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ بے شک کسی بھی نبی، کسی بھی رسول علیہ السلام کی قبر پر چلے جائیں تو وہاں پر وہ فاتحہ پڑھنا اور دعا کرنا، اور چاہے وہ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قبر ہو، یا وہاں پر وہ گنبد بنانا یا یہ سمجھنا کہ ہم وہ کچھ ہماری ان باتوں کو سن لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب موت وارد ہو جاتی ہے تو تمام بشر
کے ساتھ، ان کے وجود کے ساتھ ان کے سارے معاملات عام بشر کی طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ اور ایک اور آیت ہے، یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، یہ شفاعت سے متعلق تو نہیں لیکن ایک حوالہ ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ رسول کہے گا علیہ السلام کہ میرے رب میری اس قوم نے قرآن کو دور کر رکھا تھا۔ یہ ایک فکرہ ہے جو رسول اللہ علیہ السلام سے قیامت کے دن وہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہوگی، بیان ہوگا، وہ یہ صرف ایک فکرہ ہے پورے قرآن میں۔ ایک جو ہے وہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا، جو اسے پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ جو وہ اللہ رب العزت کو جواب دیں گے، اور ایک محمد رسول اللہ علیہ السلام کا جو بات کہیں گے محشر میں، وہ یہی کہیں گے کہ میری اس قوم نے قرآن کو نظر انداز کر رکھا تھا، دور کر رکھا تھا، اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اسے ناتانکی پیدا کر رکھی تھی۔ یہ مہجور کا مطلب ہے۔ تو آپ خود ابھی اس چیز کو احساس کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جب قیامت میں رسول اللہ علیہ السلام صرف یہ بات کہیں، تو اگر آپ نے زندگی میں قرآن کریم کو اپنا زاد راہ بنایا ہو، اسی کے مطابق آپ کے تمام اعمال ہوں زندگی کے ہر شعبے میں، دیگر تمام کتابوں سے، ملفوظات سے اور تمام شخصیات سے اور ہر چیز طرح کی مذہبی مواد سے یکسر ان سے برات اختیار کرتے ہوئے، تو اس وقت جب، اور ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً وہ گھڑی آنے والی ہے جب یہ محشر میں یہ کلمات رسول اللہ علیہ السلام کہیں گے، تو صرف ان کلمات کو سننے کے بعد کچھ لوگ تو ہوں گے جن کے قلوب مطمئن ہو جائیں گے، ان کے چہرے کھل اٹھیں گے اور ان پر فرحت و طمانینت ہوگی۔ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی میں صرف قرآن پر ہی انحصار کیا تھا، صرف قرآن کو کافی جانا تھا، اور ان کی زندگی کے سارے معاملات کا مرکز و محور اور فوکس اللہ کی کتاب قرآن تھا۔ اور بقایا دیگر تمام لوگ جو دوسری کتابوں کے ساتھ وابستہ رہے، انہوں نے دوسری کتابوں کو دین بنائے رکھا، دوسری شخصیات کو جن کا قرآن کریم میں کوئی حوالہ نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ایسی کتابوں کو، ایسی شخصیتوں کو انہوں نے ساری زندگی ان میں ضائع کر دی، تو یقیناً وہ گھڑی ان کے لیے بہت مشکل ہوگی کہ جب ان پر یہ ایک طرح کا شہادت ہوگی محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کی طرف، رسول اللہ علیہ السلام کی طرف سے، کہ فرد جرم ہی سمجھ دیں اس کو، کہ جن لوگوں نے قرآن کو دور کر رکھا ہے، اور اکثریت نے، بھاری اکثریت نے مسلمان قوم کی، اس نے قرآن کو اسی طرح نظر انداز کر رکھا ہے، تو جب یہ رسول اللہ علیہ السلام وہاں پر یہ الفاظ کہیں گے روز محشر، تو اس وقت ان کے اوپر جو گھڑی وہ گزرے گی جنہوں نے قرآن کریم کو دور کر رکھا ہے، اب پوری مسلمان امت نے، پوری مسلمان قوم نے یہ قرآن کریم کو مہجور کر رکھا ہے، تو وہ خود اس وقت اپنے انجام کو، یا اس وقت ان کا جو حشر ہوگا، جو ان کو جو نتیجہ بھگتنا پڑے گا، دنیا میں تو دیکھ ہی رہے ہیں قرآن کو مہجور کرنے کا، لیکن آخرت میں جب رسول اللہ علیہ السلام کی یہ شہادت اور یہ بیان آ جائے گا، تو پھر یقیناً ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہی ہوگا۔ اور جو اصحاب النار ہیں، جو لوگ دوزخ میں جائیں گے، تو ان کی یہ ایک اگنا ذہنی موضوع ہے، ان کی جو حسرت و مایوسی ہوگی وہ بھی ناقابل بیان حد تک، ان کی دردناک اور اذیتناک صورتحال ہوگی۔ دنیا میں تو وہ طرح طرح کے فریب میں اور طرح طرح کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، جس طرح یہود و نصارہ مبتلا تھے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 24 میں قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اس مستقل فریب اور غلط فہمی اور افتراء کا پردہ اس وقت چاک ہو جائے گا۔ وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں آگ چھوئے گی بھی نہیں مگر چند دنوں تک بس۔ تو آج جس طرح یہ مسلمان قوم کے میں یہ غلط فہمی اور بہت بنیادی اور بھاری غلط فہمی اور گمراہی پائی جاتی ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہم نے آخری نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم سب سے بہتر امت ہیں، تو لیکن اگر گئے بھی صحیح، تو پھر
تھوڑے عرصے بعد گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں آ جائیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جہنم کے متعلق اللہ رب کریم نے فرمایا وما ہم بخارجین، وما ہم بخارجین من النار، انہوں نے آگ سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ جو ایک دفعہ جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گا۔ تو یہ اس طرح کی یہ جو غلط فہمیاں چاہے وہ یہود میں تھی اور چاہے وہ مسلمانوں میں ہیں، وہ سب کافور ہو جائیں گی یہ غلط فہمیاں، اور وہ ان کو حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ اور وہاں پر کیفیت یہ ہوگی کہ یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کی تکذیب کرنے والے ہیں، اس کا نتیجہ مذکور ہے قرآن کریم میں کہ غیر اللہ کی خود ساختہ شریعت، اقوال، افعال و نظریات کی تکذیب کا جہاں پر بیان نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تم نے سنت کی تکذیب کی، تم نے احادیث کی تکذیب کی، تم نے روایات کی تکذیب کی، نہیں۔ پورے قرآن کریم میں آپ جہاں پر بھی دیکھیں، جتنی اقوام بھی گزری ہیں، جو بھی ڈائلاگ قیامت میں بھی ہو رہا ہوگا، دنیا میں بھی، وہ صرف ایک ہی ہے، بار بار ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، اس سے انکار کیا، ان سے تکبر کیا۔ کہیں کسی نبی رسول علیہ السلام سے متعلق یا محمد رسول اللہ علیہ السلام کی قوم سے متعلق یہ نہیں قیامت میں کہا جائے گا، اور نہ کہیں ذکر ہے کہ تم نے فقہ کی تکذیب کیوں کی، تم نے شریعت جو آدمیوں کی کھڑی ہوئی تھی اس کی تکذیب کیوں کی، تم نے تصوف کی تکذیب کیوں کی، تم نے فلاں امام کی، فلاں شخص کی کتاب کی تکذیب کیوں کی، تم نے احادیث، روایات اور سنت کی کیوں تکذیب کی۔ نہیں، بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے ہر مقام پر، ہر حوالے سے، بار بار مختلف پہلوؤں سے کہ تم نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی۔ تو اللہ وحدہ لا شریک کی جو آیات ہیں وہ قرآن کریم سے باہر کہیں بھی نہیں ہیں۔ تو ان کو تھام لیجئے، ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، ان کے ساتھ جڑ جائیے، اور یہی کامیابی سے ہمکنار کرنے والی ہیں۔ اور یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 108 میں اللہ رب کریم نے فرمایا ربنا اخرجنا منہا فین ادنا فینا ظالمون کا نخسو فیہا ولا تکلمون، کہ یہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرنے والے لوگ ہیں تو وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں اس آگ سے نکال، کہ اور اگر ہم پھر یہ کام کریں تو پھر ہم ظالمین میں سے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے رہے، وہ پھر جب اپنا انجام دیکھ لیں گے جہنم میں تو وہ پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس سے نکال، اگر ہم نے پھر یہ کام کیا تو ہم ظالمین میں سے ہوں گے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ نہیں، تم اسی میں ٹھہرو اور اسی میں سے نہیں نکلنا تم نے، اسی میں تم رسوا ہوتے رہو گی اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ آپ نے جہاں دیکھا کہ یہ تصور نہیں ہے کہ ان کو کچھ عرصے کے بعد جب وہ اعتراف گناہ کر رہے ہوں گے اور پھر ارادہ اور نیت بھی کر رہے ہوں گے، اظہار بھی کر رہے ہوں گے کہ ہم اب تیری آیات کا اتباع کریں گے، ہم مومنون ہوں گے، ہم رسول علیہ السلام کا راستہ، یہ مختلف آیات گزر چکی ہیں، ہم رسولوں کا اتباع کریں گے علیہ السلام کا، یہ ساری باتیں وہاں تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی تو وہ کریں گے۔ لیکن کہیں پر نہیں کہا گیا کہ ان کو اس دعوے پر یا اس بات پر یا اقرار جرم پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا یا کچھ وقت کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے، ایسا کوئی تصور نہیں، بلکہ یہ کہا گیا ولا تکلمون، اسی میں ہی تم دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے کلام تک نہ کرو۔ اور پھر سورۃ انعام آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تو کاش ان کو اس وقت دیکھے کہ جب ان کو آگ کے سامنے لایا جائے گا، ٹھہرایا جائے گا یا آگ میں ڈالا جائے گا، تو پھر یہ کہیں گے کہ کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اللہ کی آیات کی تکذیب نہ کرتے اور ہم مومنین ہو جاتے۔ تو یہ جن چیزوں کو اللہ کی آیات کیا، اس وقت ساری دنیا خصوصاً جو مسلمان قوم ہے اللہ کی آیات کی تکذیب کر رہی ہے، جب اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کے ساتھ غیر اللہ کی جو
نحون حدیث ہے اور جو اس کو اپنایا جاتا ہے تو پھر آیات کی تکذیب خود بخود ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کی بات بھی اسی اہتمام، اسی شدمت اور اسی زور و شور سے مانی جاتی ہے، کسی بشر کی بات بھی جس طرح اللہ کی آیات کی اطاعت کی جائے اور بشر کی بات کو بھی بالکل اس کے ساتھ چمٹ جانا، اس کو نہ چھوڑنا اور اس پر اصرار کرنا، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی آیات کے ساتھ ان کو بھی دین بنا دیا گیا ہے۔ یہ جرم ناقابل معافی ہے اور یہ اللہ کی آیات کی تکذیب ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو ٹاپ پریورٹی پر رکھنا ہوتا ہے، اس جس کا وہ حقدار ہے اس مقام پر ٹاپ پریورٹی، اعلیٰ ترین ترجیح پر، تو یہ اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے ساتھ کسی کو نہیں منانا ہوتا، کسی غیر اللہ کو، کسی بشر کو، چاہے وہ نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو علیہ السلام۔ تو یہ چیز ادھر جب حقیقت اشکارا ہوگی، لیکن اس وقت ہو کچھ نہیں سکے گا۔ اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 51 میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا فالیوم ننساکم کما نسوا لقاء یومہم ھذا وما کانوا بآیاتنا یجحدون کہ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 167 میں بھی اللہ رب کریم نے وما ہم بخارجین من النار کہ وہ آگ سے انہوں نے نکلنا ہی نہیں ہے، یعنی دائمی رہنے کے حوالے سے۔ اور یہ جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 51 ہے، تو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، اور کھیل تماشا سے وہ تمام کام مفہوم ہیں دین کے نام پر جن کا اللہ رب کریم نے حکم نہیں دیا، وہ تمام لہو و لعب میں آ جاتا ہے جو آدمیوں کے گھڑے ہوئے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، حالانکہ اللہ رب کریم نے اس کے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے ثواب ہے، اس کا ثواب ہے، اس سے جنت ملے گی، اس سے آگ سے بچ جاؤ گے، یہ ہوگا، جتنی نیکیاں ملیں گی، یہ ساری چیزیں، اور ان کو اہتمام کے ساتھ یہ مختلف ایام منانا، یہ مختلف جو شخصیات کی قصیدے پڑھنا، ان کی مدخوانی کرنا، یہ نعتیں پڑھنا، اور یہ اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں، مختلف ایام منانا، تاریخی واقعات کو مذہب بنا دینا، یہ ساری چیزیں ہیں یہ دین کو لہو و لعب بنانے والی ہیں۔ اور وجہ کیا ہے کہ وہ دین کو اس ترجیح پر نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں غرق رہتے ہیں۔ یہ کام صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کا اولین ترجیح دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اور اللہ وحدہ لا شریک کو دھوکہ دینے کے لیے ایک انہوں نے کھیل تماشے کے طور پر، شغل کے طور پر ایک مذہب کو اپنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب کریم فرمائے گا کہ آج کیونکہ دین کو جو ہے جو وحی کا اتباع کرنا ہوتا ہے وہ پوری قوت کے ساتھ اس میں کسی قسم کی وہ مداحنت یا سمجھوتا یا ڈھیلا ڈھالا رویے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو بس تقریریں سننی اور نعرے مارنے اور روزانہ چند منٹ کے لیے وہ مختلف اوقات میں جا کر چند رکعتیں ادا کرنی اور دین پر عمل ہو گیا۔ دین پر عمل اس طرح نہیں ہوتا جی۔ دین پر عمل کرنا جان و مال اللہ کے ہاتھ بیچنے کے بعد وہ سفر کا آغاز ہوتا ہے، جب ہوائے نفس کو ترک کرنا ہوتا ہے، شہوات سے اجتناب کرنا ہوتا ہے، اور شیطانی وسوسوں سے، تکبر سے اور ان چیزوں سے، سارے شوہے نفس سے نکلنا ہوتا ہے، اور قدم قدم پر اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی پاسداری کرنی ہوتی ہے، تب یہ جنت ملتی ہے۔ اس طرح دین کو کھیل تماشا بنانے سے کہ یہ فلاں مہینہ ہے، اس میں یہ کر لو، فلاں دن اگر یہ کیا تو یہ ثواب ملے گا، فلاں مہینہ آئے گا، فلاں مہینہ آئے گا، اس میں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ دین کو لہو و لعب بنانے والی ہیں۔ ان کا اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں حکم نہیں دیا۔ دین وہی ہے جو کتاب اللہ کے اندر ہے، اس سے باہر دین کہیں بھی نہیں ہے۔ تو ان کو اسی طرح بنا دیا جائے گا جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ سے ملاقات کو بنا دیا تھا، اور وہ دوبارہ جہاں پر ہر مقام کی طرح جہاں پر یہ وما کانوا بآیاتنا یجحدون کہ تم ہماری آیات کی اطاعت نہیں کرتے تھے، ان سے جھگڑتے تھے، ان میں مطلب اعتراضات کرتے تھے، ان کو نظر انداز کرتے تھے، اعراض برتتے تھے، تو یہ نتائج ہوں گے ان لوگوں کے۔ اور جہاں تک یہ جہنم میں رہنے کا معاملہ ہے، اس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب کریم نے فرمایا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط کہ جہنمی اس وقت تک جہنم میں رہیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہیں گزر جاتا، اور یقیناً اونٹ سوئی کے ناکے سے کبھی بھی نہیں گزر سکتا۔ تو یہ
گوشہ ہے اور اس میں جو اگنا ضمنی موضوع ہے کہ روز محشر اور اس کے بعد جو نا رب کریم کے مقربون ہیں، اصحاب الیمین ہیں، مومنین ہیں، دائیں ہاتھ والے صالح لوگ، انبیاء اور رسول علیہ السلام اور محسنین، مومنین، متقین، صالحین، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، سورۃ اعراف آیت نمبر 42-43 میں اللہ رب کریم نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، اور یہ آیات آگے چلتی ہوئی وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، کہ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں پر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، حمد ہے اس رب کے لیے جس نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی، یعنی جنتی زندگی کی طرف، اور ان کو آواز دی جائے گی کہ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ وَأُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث ہو اپنے ان اعمال کے نتیجے میں جو تم نے اعمال صالح کیے ہیں، جو حسنات کی ہیں، جو اللہ کی آیات کا اتباع کیا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اور جو اللہ رب کریم کے مقرب بندے ہوں گے، سورۃ الواقعہ آیت نمبر 88 سے لے کر 91 تک، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، کے جنتیوں میں دو کیٹیگری ہوں گی۔ پہلے جو ہوں گے وہ مقربون ہوں گے، السابقون الاولون، کہ جو صالح اعمال میں، حسنات میں، خیر میں بہت سبقت لے جاتے ہیں، بہت انتہاؤں تک چلے جاتے ہیں، وہ لوگ اعلیٰ درجے کی جنتوں میں ہوں گے۔ اور جو مومنین ہیں، جو اس حد تک جو ان کی کارکردگی نہیں ہوتی، اس سے جو نچلے درجے تک ان کی کارکردگی ہوتی ہے، لیکن ہوتے وہ بھی جنتی ہیں، ان کا بھی جو میزان کے اندر ان کی حسنات زیادہ ہوتی ہیں اور سیئات کم ہوتی ہیں، تو وہ بھی جنت میں ہوں گے، لیکن وہ اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں ہاتھ والے۔ جو مقربین ہوں گے تو ان کے لیے تو ہر طرح کے پھول، پھل اور میوے اور ہر طرح کی خوشیاں اور اعلیٰ درجے کی جنتیں ہیں، اور جنت النعیم۔ اور جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، مومنین ہوں گے، وہ خیر میں، نیکیوں میں اس حد تک نہیں بڑھ سکے ہوں گے، لیکن ان کا جو صالحات کا عملہ ہوگا، پلڑا ہوگا صالح اعمال کا، وہ بھاری ہوگا، تو وہ دائیں ہاتھ والوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے بھی اللہ رب کریم کی اس طرف سے سلامتی ہوگی، ان کے لیے بھی جنت ہے، اس میں بھی نعمتیں ہیں اللہ رب کریم کی۔ اور سورۃ الزخرف آیت نمبر 68 سے لے کر 73 تک اللہ رب کریم نے فرمایا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفیہا ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون، کہ اے میرے بندو، یا عباد، اے میرے عبد، تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی حزن نہیں ہے اس دن، یعنی کہ محشر اور اس کے بعد۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ الذین آمنوا بآیاتنا، آپ دوبارہ یہاں پر دیکھیں کہ جو اللہ کی آیات پر ایمان لائے ہیں، یہاں پر اور کسی چیز پر ایمان لانے کا تذکرہ ہی نہیں اور ضرورت ہی نہیں، اور جس بھی چیز پر ایمان نہیں ہے تو اس پر عمل تو اس کی بے فائدہ اور ناحاصل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا صرف اللہ کی کتاب قرآن کریم پر ایمان ہے، اور اس سے بعد کی کسی کتاب پر ایمان نہیں ہے، کسی کی، چاہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں مذہب کے نام پر، مذہب سے متعلق، لیکن کسی ایک لفظ پر بھی ایمان نہیں ہے، کتاب تو دور کی بات ہے، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ سنت ہو، روایت ہو، فقہ ہو، شریعت ہو، جو کچھ بھی ہو، اور کسی کتاب پر مومن قیامت تک ایمان لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے اور قرآن کریم کے اندر دین ہے، اس سے باہر کہیں نہیں ہے۔ ہر دور کے مومنین نے مشاورت کے ساتھ قرآن کریم کا اتباع کرنا ہے، اجتماعی ڈھانچے میں، اجتماعی ایک سٹرکچر اور میکنزم کے تحت،
تو یہاں پر بھی وہ جو جنت اور اللہ کا عبد بننا ہے جس کا ثمر جنت ہے، اس میں آمنو بیایاتنا وکانو مسلمین، اور ان کو سر تسلیم خم کرتے تھے اللہ کی آیات کے سامنے، سجدہ ریز ہوتے تھے۔ اور ایمان بن آیات جنت کی ضمانت، اور تکذیب آیات کا نتیجہ جہنم ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں سادہ ترین اور بنیادی بات ہے کہ جس نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، یعنی ان کو بالکل نہ مانا یا ان کے ساتھ کوئی اور بشر کی کسی بات کو بھی شامل کیا، تو یہ آیات کی تکذیب ہو جاتی ہے، وہ جہنمی ہے۔ اور جس نے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کا اتباع کیا اور اس کے ساتھ کوئی آمیزش نہ کی، اور مکمل ہر آیت کا ہر حکم کا اتباع کیا جو قرآن کریم کے اندر ہے، تو صرف وہی جنتی ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم اور تمہارے ازواج، اور وہاں پر خوش و خرم رہو۔ ان کے اوپر جو سونے کے دور چل رہے ہوں گے جاموں کے، اور اس میں جو ان کا نفس جو بھی نعمت کی تمنا کرے گا، جو خواہش ہوگی، اور جو آنکھوں کی تسکین کا جو سامان ہے، سب ان کو ملے گا، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ جنت ہے جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تمہارا امن تھا، یہ اس امن کا نتیجہ ہے۔ یہ کوئی بطور بھیک جنت نہیں ملتی، بطور خیرات نہیں ملتی۔ یہ جنت کو خود امن کے ذریعے حاصل کرنا پڑتا ہے، اور یہ بڑا کٹھن اور دشوار راستہ ہے۔ یہ کوئی سرخ قالین پر چل کر جانا نہیں ہے۔ نکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، کہ اس میں کثرت سے پھل ہوں گے جو کہ جنتی اور مومنین کھا رہے ہوں گے۔ یہ جو یوم آخرت اور قیامت پر ایمان کے سلسلے میں آیات یہاں پر مکمل ہو چکی ہیں، جو کہ قرآن کریم میں ایمان سے متعلق جو اجزاء ہیں ایمان کے، یا جو جن حقائق پر ایمان لانا ہے، وہ 5 ہیں: اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، رسول علیہ السلام پر ایمان، کتب پر ایمان، اور یوم قیامت پر، آخرت پر ایمان۔ لیکن یہ جو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے نزدیک 6 چیزوں پر ایمان ہے۔ ان 5 کے علاوہ ایک اور بھی ہے جو اس کو والقدر خیر ہی و شر ہی، اس پر ایمان لانے کا بھی تقاضا ہے کہ اس پر بھی ایمان لانا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ رب کریم نے اس کو شامل نہیں کیا ایمان میں۔ جو شیعہ فرقہ ہیں وہاں پر ان کے ہیں 5، لیکن اس میں اللہ رب کریم نے جو بتائے ہیں ان میں رد و بدل کر کے اس میں ان 5 کی بجائے 2 چیزیں نکال کر، اور اس میں امامت اور عدل کو بھی شامل کیا گیا اصول دین میں۔ تو بہرحال اس کو ہم نے ابھی وہ ڈسکس نہیں کیا۔ تو یہ جو اکثریت کا جو عقیدہ ہے کہ وہ والقدر خیر ہی و شر ہی پر ایمان لانا، اس کے متعلق چند آیات ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں جو مفہوم ہے اس تقدیر پر ایمان جس کو کہتے ہیں، کہ جو خیر و شر کے پیمانے ہیں، جو تقدیر ہے، پیمانے تو وہ مفہوم نہیں دیتے، جو خیر و شر کی تقدیر ہے یہ اللہ کی طرف سے، یعنی استغفر اللہ، اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی ناپسندیدہ، ناخوش آئند کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، اس کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ مفہوم اس تقدیر سے یہ ہے کہ پہلے سے کوئی چیز لکھی ہوئی تھی، جو ناپسندیدہ چیز، جو اس کے خاص طور پر ناپسندیدہ چیز، کوئی حادثہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس کسی کے ساتھ بھی یہ ایسا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اس کی تقدیر میں یہی تھا، اس کے نصیب میں یہی تھا، اس کے مقدر میں یہ تھا، اس کی قسمت یہی تھی، اس طرح کی۔ تو یہ جو تصور ہے تقدیر کا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کسی کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش ہے، تو وہ پہلے سے لکھی جا چکی ہوتی ہے کہ وہ پیش آنی ہے، یعنی اس کو بچہ اس سے نہیں جا سکتا، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو تقدیر کے مسئلے پر بحث ہے یہ تو بہت قدیم ہے، لیکن یہ جو تصور ہے نا، یہ یکسر باطل ہے اور قرآن کریم کے خلاف ہے۔ کیوں کہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو ارادہ و اختیار دیا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ معاملات پیش آتے ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر، تو وہ اس کے انفرادی اور اجتماعی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔
پہنے سے اللہ رب کریم نے انسان کوئی جمادات میں تو نہیں ہے کہ پہنے سے تعین کر دیا ہے، جس طرح ایک پتھر ہے تو لکھ دیا گیا ہے کہ اس نے پتھر ہی رہنا ہے، یا ایک جانوروں میں جو بھی جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، گھوڑا ہے، تو انہوں نے وہی رہنا ہے، ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے، کوئی ارادہ و اختیار بھی نہیں ہے، ان کی کوئی صوابدید ہی نہیں ہے۔ اب جب کہ انسان کو اللہ وحدہ لا شریک نے ان مخلوقات سے مختلف بنایا ہے، اس کو ہدایت کا شعور دیا ہے، ہدایت اس کی طرف نازل کی ہے، اس کو ارادہ و اختیار دیا ہے، تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس کی تقدیر اگر پہلے سے لکھی ہوئی اور وہ غلط کام کرتا ہے تو پھر اس کو سزا تو اس کی بنتی ہی نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، اگر اس کو پہنے سے مجبور ہو انسان اور وہ لکھ دیا گیا ہو اور پھر وہ چیز کرے تو پھر اس کو سزا دی جائے تو یہ ظلم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ظلم نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے تقدیر کے متعلق یہ جو تصور ہے کہ وہ پہلے سے طے کرتا ہے اور انسان مجبور محض ہے، یہ قرآن کریم کی مجموعی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ جو اللہ رب العزت نے انسان کو آزادی فکر و عمل دی ہے، ارادہ و اختیار دیا ہے، اور اس کو جو شعور اور علم دیا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر انسان اپنے معاملات کے فیصلوں میں آزاد ہے، ایک حد تک، ایک حدود سے باہر وہ نہیں نکل سکتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو یہ چیز ہے کہ وہ مجبور محض ہے، جو اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے انفرادی و اجتماعی طور پر، تو وہ پہلے سے طے ہے اور وہ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا، اس سے بچ نہیں سکتا، ایسا ہو کر رہنا ہے۔ یہ بالکل غلط اور باطل تصور ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر انسان تو کسی جزا یا سزا کا مستحق ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کے لیے اگر پہلے سے لکھ دیا ہے کہ یہ متقی ہوگا، یہ صالح ہوگا، یہ مومن ہوگا، تو پھر اگر وہ صالح، مومن اور متقی بنتا ہے تو اس کو جنت کا مل جانا، تو یہ اس نے کوئی اچیومنٹ تو نہیں کی، یہ تو پہلے سے طے شدہ تھا۔ جس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز پہلے فکس کر دی گئی ہو، ایسا غلط ہے، باطل ہے اور دین کی مجموعی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یا کسی کے بارے میں معاذاللہ اگر یہ پہلے سے لکھا ہوا ہو کہ اس نے مجرم بننا ہے، اس نے ظالم بننا ہے، اس نے فاسق بننا ہے، اس نے مشرک بننا ہے، کافر بننا ہے، تو پھر اس کو اگر وہ بنتا ہے تو پھر اس کو جہنم کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا دینا، یہ بھی غلط ہے۔ لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کسی کے ساتھ ظلم کرے، اور یہ ظلم ہے اگر پہلے سے لکھا ہوا ہو اور وہ آدمی وہ کرے اور پھر اس کو سزا بھی دی جائے۔ تو اس سلسلے میں اس کو قرآن کریم کی آیات میں سے اچھی طرح سمجھنا اور جاننا ضروری ہے شعوری طور پر۔ اس کی جو یہ تقدیر کی یعنی جو ایک غلط تصور ہے اس کے متعلق، یہ بنیادی طور پر ابلیس اور شیطان کی طرف سے ہے، یہ اس کے خمیر میں ہے۔ وہ جو شیطانی وسوسے ہیں یا جو شیطانی تحریکیں ہیں جو آدمی کے اندر سے باطن سے وہ پیدا ہوتی ہیں، وہ تحریک، وہ جذبہ، وہ سوچ، وہ خیال، جو بھی اس میں اس کو ایک محاکاتی انداز میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت وہ خود اس نے اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کی خلاف ورزی کی، شیطان نے، کہ اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ رب کریم نے اس کو رجیم قرار دیا، دھتکار دیا۔ تو اس نے وہ ذمہ داری خود لینے کی بجائے کہ ہاں میں نے سجدہ نہیں کیا، واقعہ یہ اس کو بجائے تسلیم کرنے کے، اعتراف کرنے کے، اس کو اون کرنے کے، اس نے کیا کہا کہ کانا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 39، کہ اے رب تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے اغوا کیا ہے، یعنی بھٹکایا ہے، اور میں اب ان کو، اولاد آدم کو، دنیاوی زندگی ان کی نگاہ میں مزین کر دوں گا، یعنی یہ بھی اسی مادی زندگی کو ہی اب مقصود حیات بنا دیں گے، یہی ان کی اولین ترجیح ہوگی۔ تو یہ جو خود ذمہ داری نہ لینا ہے، معاذ اللہ وحدہ لا شریک پر ڈالنا ہے، کسی بھی غلط اور ناپسندیدہ چیز کی کا جو محرک ہو، جو باعث، وہ اللہ رب کریم کو قرار دینا، یہ شیطانی خمیر میں ہے۔ جس آدمی کے اندر یہ چیز ہے اس کی اصلاح قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ جو یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ یا ہمارے ساتھ انفرادی و اجتماعی طور پر جو ناپسندیدہ چیزیں، جو واقعات، جو صورتحال، جو غلط چیزیں، نتائج سامنے آتے ہیں، تو یہ اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں انفرادی و اجتماعی طور پر، معاذ اللہ، یہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا۔
یہ بنیادی طور پر ٹریک ہی شیطان کا ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے، اور یہ سٹینڈ، یہ موقف شیطان نے اپنایا تھا۔ اب جو بھی یہ موقف اپناتا ہے وہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک دوسرا کردار جو اس سٹیج پر تھا وہ آدم کا تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آدم کو بھی یہ چیز واضح کر دی تھی، آدم اور اس کی زوجہ کو، کہ تم نے شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی، شیطان نے تو جو انکار کیا تھا وہ اپنے تکبر اور خود پرستی کی وجہ سے، انا خیر من ہو، کہ میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، اس وجہ سے اس نے اللہ کی حکم دونی کی سجدہ نہ کیا۔ جبکہ آدم اور اس کی زوجہ سے جو اللہ وحدہ لا شریک کے حکم کی، اور جو اللہ رب العزت نے آگاہ کیا تھا، منع کیا تھا جس چیز سے، کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس شجر کے قریب نہیں جانا، ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا، تو وہ اس سے پاسداری اللہ کے حکم کی بھی نہیں ہو سکی۔ اس کو آدم و زوجہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، لیکن وہ تکبر کی بنیاد پر نہیں تھا، وہ خود پرستی کی بنیاد پر نہیں تھا، اور بنیاد بھی اس کی اور تھی، شیطان سے مختلف تھی۔ شیطان کا تو جذبہ محرکہ تکبر تھا، آدم و زوجہ کا جو اللہ وحدہ لا شریک کے جو حکم تھی یا رہنمائی تھی، اس پر قائم نہ رہنے کی جو وجہ تھی، یہ تھا کہ آدم میں عزم نہیں تھا، وَلَن نَجِدْنَهُ عَزْمًا، ابھی پختہ عزم نہیں تھا، اس وجہ سے وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو اس تناظر میں یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ اب اصل میں جو جہاں سے ایک فرق سامنے آتا ہے، گو کہ محرکات بھی دونوں کے الگ تھے، اس کے انکار کی وجہ اور تھی، اس نے واضح انکار کیا، اور یہ ان سے ہو نہیں سکا، آدم و زوجہ سے وہ اس پر نہیں رہ سکے اپنے عزم کے فقدان کی وجہ سے، عزم میں کمزوری کی وجہ سے۔ لیکن جو اگنا جو ان کا سٹانس تھا، جو موقف تھا، جو ان کی جو رد عمل یا نیریٹو اور بیانیہ تھا، وہ یہ تھا کہ ابلیس نے، شیطان نے اللہ رب کریم کو کہا اس ارتکاب جرم کے بعد کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، کہ تو نے مجھے بھٹکایا ہے، بہکایا ہے۔ اس کے برعکس جو آدم اس کے زوجہ تھے، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وی اون اٹ، ہم اس کو یہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، جو آدمی اپنی انفرادی و اجتماعی غلطیوں کو اور جو ان کے نتائج ہیں، جو خسارہ ہے، جو اس کے نتائج دنیا میں سامنے آ رہے ہیں، ان کو اون کرے گا اور اس کے اصلاح کا امکان ہوگی، اور وہ رجیم نہیں ہوگا، اس کی جنت میں دوبارہ واپسی ممکن ہوگی۔ اور جو اس کو اون نہیں کرے گا، بلکہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کہے گا کہ یہ اللہ نے ایسا کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تقدیر ہی یہی تھی، قسمت ہی یہی تھی، نصیب میں یہی لکھا تھا، تقدیر میں مقدر ہی یہی تھا، وہ شیطان کے راستے پر ہے، اور اس کی واپسی اور اس کا واپس جنت میں جانا ناممکن ہوگا۔ تو یہ بڑے احتیاط کا مرحلہ ہے، اور سوچ سمجھ کر ہر معاملے میں کہ خود اس کو اون کریں کہ جو بدترین صورتحال میں سے جو ساری نوع انسانی اور خصوصاً جو مسلمان قوم ہے وہ اس سے گزر رہی ہے، وہ اس کو اون کریں اور اعتراف کریں کہ یہ جتنی ذلتیں ہیں، محرومیاں ہیں، پستی ہے، اختلافات ہیں، افتراق ہے، اور جتنی پسماندگی اور جتنی ایک عذاب اور انحطاط اور زوال اور لعنت میں مبتلا ہیں صدیوں سے، اس کی وجہ ہم خود اور ہمارے جو گزشتگان ہیں، یہ چند صدیوں میں جو اس سے پہلے جن کے راستے پر ہم چلتے آ رہے ہیں، اس کی وجہ ہم سب ہیں، اور ہم نے آج تک اپنی اصلاح نہیں کی، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ جب یہ تسلیم کریں گے تو پھر جنت میں واپسی ممکن ہوگی۔ اگر یہ کہیں گے کہ یہ جو 72 فرقے ہیں یہ تو بننے تھے فلاں حدیث کی بنیاد پر، اور یہ لکھا ہوا تھا تو یہ اسی لیے ہم بنا رہے ہیں اور بنتے چلے جا رہے ہیں، یہ پھر 72 نہیں کتنے اور بن جائیں گے،
क्यों कि इसका मतलब ये है कि वो ख़ुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अब हर जो मजहबी पेशवा है, हर फ़िरका है, वो अपने अपने कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़ारिहून, अपने अपने जो कुछ उनके पास है उसमें खुश हैं, मगन हैं और अपने आप को हक़ पर करार दें। नित नए फ़िरके बन रहे हैं, जमातें बन रहे हैं, ग्रोह बन रहे हैं। तो वजह उसकी क्या है कि ये ओन नहीं करते। तो ये शैतान की रविश को, शैतान के रास्ते को छोड़ें, ख़ुद सर जोड़ कर बैठें और सोचें कि ये जो ज़िम्मेदारी हम खुद ओन करते हैं और इस मौक़िफ़ को समझें और आएँ और शैतानी रफ़श को छोड़कर कि सब कुछ के ज़िन्नत के, इख्तिलाफ़ात के, तफ़रक़ा के अल्लाह रब्बुल करीम ने हमें मना किया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, फ़िरका बंदी शिरक है। तो बजाय इसके कि ये कहना कि हदीस में लिखा हुआ है कि 72 फ़िरके बनने तो हमने तो बनाने हैं, तो फिर ये बंद कर रहेंगे, ये शैतान का मौक़िफ़ है। हमारी इसका मतलब ये कहते हैं कि ये हमारी तकदीर में लिखा है कि इतने फ़िरके बनेंगे, पहले से लिखा हुआ है। तो जो ये सोचेगा वो शैतान के रास्ते पर होगा, उनकी इस्लाह मुमकिन नहीं है और वो जहन्नमी होंगे। और जो ख़ुद ज़िम्मेदारी देंगे कि हाँ वाक़या ये गलत काम है, ये पिछलों ने किया है, लेकिन हम उसका तसलसल जारी नहीं रहने देंगे और नहीं रखेंगे। हम एतराफ़ करते हैं कि ये उसी जो गलत मौक़िफ़ की वजह से हालात इस हद तक बिगड़े हैं और हम उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए हम अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात के मुताबिक उसकी इस्लाह करते हैं और तौबा करते हैं और अल्लाह की आयात का इत्तबा करते हैं, तब जन्नत की तरफ वापसी मुमकिन है। तो इसमें जो कुरान करीम में हवालाजात हैं, सूरत अन-निसा आयत नंबर 78 और 89 में वइन तुसिबहुम हसनतुन यकूनु हाज़ा मिन इंदिल्लाह वइन तुसिबहुम सय्यतुन यकूनु हाज़ा मिन इंदिक कुल्लुम मिन इंदिल्लाह फमान हाउलाए कौमिन यकादून यफ़क़हून हदीसा मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ये मुखातिब किया गया है। उस वक़्त मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम थे, लेकिन हर दौर के इंसान को, हर मोमिन को उसूल इसमें जो बयान किया गया है कि अगर इनको जो मुखालफिन थे, इनको अगर कोई भलाई पहुँचती है तो ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से, यानी मुशरिकीन उसमें हो सकते हैं जो कि अल्लाह के वजूद का इनकार नहीं कर रहे, तस्लीम कर रहे हैं, इसमें यहूद व नसारा हो सकते हैं। तो ये कहते हैं अल्लाह की तरफ से है कोई भलाई पहुँचती है, और अगर उन्हें कोई बुराई पहुँचती है तो वो कहते थे, मुनाफिकीन भी इनमें हो सकते हैं, वो कहते थे कि ये माज़अल्लाह तुम्हारी तरफ से है। तो उनसे कहिए कि सब ये अल्लाह की तरफ से कुल्लुम मिन इंदिल्लाह। तो ये कैसे लोग हैं कि बात को समझ ही नहीं रहे। और फिर उस उसूल को बयान किया गया है कि जो तुम्हें भलाई पहुँचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो तुम्हें बुराई पहुँचती है वो तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से है। तो यहाँ से सारी बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से हमेशा खैर ही खैर है, हसनात ही हसनात हैं। ये जो तमाम सय्यात होते हैं, शर होता है, फसाद होता है, ये हमारे इनफरादी व इज्तिमाई आमाल की वजह से होता है, और ये चीज़ यहाँ पर वाज़ेह कर दी गई है। इसके अलावा सूरत अन-अनआम में आयत नंबर 148 में अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया सयकूनुल्लज़ीना अशरकू लौ शा अल्लाहु मा अशरकना वला आबाउना वला हर्रमना मिन शैइन कज़ालिका कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम हत्ता ज़ाक़ू बासना कुल हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुख़रिजूहु लना इन तत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व इन अंतुम इल्ला तख़रुसून। कि ये जो मुशरिकीन हैं ये कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता, अल्लाह की मशीयत ये होती तो हम और हमारे आबा व अजदाद शिरक न करते और न किसी चीज़ को अपनी तरफ से हराम ठहराते। तो ये अल्लाह रब्बुल करीम ने फरमाया कि इससे पहले वालों ने भी इसी तरह तकज़ीब की और जुठलाया, जबकि उनको हमारे तरफ से अज़ाब का ज़ायक़ा उन्होंने चख लिया। उनसे कह दीजिए कि तुम्हारे पास अगर कोई इल्म है तो वो लेकर आओ, तुम महज़ ज़न व गुमान पर चल रहे हो और अटकन पिच्चू मार रहे हो।
یعنی کہ تمہارے پاس دلیل اور برہان نہیں ہے. یہ مشرکین کا رویہ ہے. یعنی وہ خود ذمہ داری نہیں لے رہے تھے کہ ہم نے یہ جو حلال حرام کا خود تعین کر رکھا ہے یا جو ہم شرک کر رہے ہیں تو یہ اگر اللہ کی مشیت معاذ اللہ ایسی ہوتی تو ہم نہ کرتے. یعنی وہ بھی شیطان والے موقف تھے کہ یہ ہم اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت ہی یہی ہے. حالانکہ اللہ رب کریم نے تو اس چیز سے منع کیا ہے, ہر دور میں منع کیا ہے, بار بار منع کیا ہے. وہ کر بھی خود رہے ہیں اور اس کی ذمہ داری بھی معاذ اللہ رب کریم پر ڈال رہے ہیں. تو یہ جو روش ہے یہ تو عذاب کا باعث بنتی ہے, اور پہلے بھی کئی قوموں پر عذاب آ چکا ہے اسی روش کی وجہ سے, اسی سوچ کی وجہ سے. تو اسی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو وہ لے آؤ. لیکن وہ تو علم تو ان کے پاس نہیں تھا. یعنی وحی نے تو کبھی ایسی تعلیمات نہیں دی کہ جو برائی تمہیں پہنچتی ہے اس کی معاذ اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے, یا جو شرک کرتا ہے تو اللہ نے اس کو شرک پر مجبور کیا ہے. نہیں. تو یہ جو ظن و گمان ہیں یہ تیر تکے ہیں جو انہوں نے دین میں لگائے ہوتے ہیں, خود کھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. اور جو حقیقت میں جو تقدیر ہے کیا چیز, اس کے بارے میں اللہ رب کریم کی یہ 2 آیات دیکھ لیجیے, 2-3 کہ اللہ رب کریم نے سورۃ الانعام آیت نمبر 96 میں جس کا مفہوم ہے کہ رات کو سامان تسکین اور شمس و قمر کو ایک متعین حساب سے چلایا. یعنی رات کو اللہ رب کریم نے تسکین کا سامان بنایا کہ انسان دن بھر کی محنت کے بعد رات کو سکون حاصل کرتا ہے, آرام کرتا ہے. اور یہ جو شمس و قمر ہے, جو سارا نظام فطرت نظام کائنات ہے, تو اس کو ایک متعین پیمانوں اور حساب سے چلایا. یہ تقدیر ہے. یہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے تقدیر کا بنیادی جو مفہوم ہے وہ پیمانہ ہے, قدریں ہیں, ویلیوز, اسٹینڈرڈ. اس پیمانوں قدروں میں اللہ رب کریم نے جو کائنات کا ایک ذرے کا سب اٹامک پارٹیکل سے لے کر جو کلسٹر اور سپر کلسٹرز تک ہر چیز کے لیے جو قوانین, کلمات اور جو پیمانے مقرر کر دیے ہیں ان میں وہ ہر چیز جکڑی ہوئی ہے, ان کے مطابق چل رہی ہے. تو یہ اللہ کی تقدیر ہے. اور سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ رب کریم نے آیت نمبر 12 ہے, اس میں فرمایا کہ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرٌ عَزِيزٌ عَلِيمٌ, کہ ہم نے یہ دنیا کے جو آسمان دنیا, اس میں ستاروں کی صورت میں یہ چراغ جلا دیے اور اس کو یہ حفاظت کا سامان بنا دیا ہے. یہ جو اوزون کی لیئر ہے اور یہ جو پروٹیکشن ہے اس میں جو کرۂ ہوائی ہے, تو اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ تقدیر عزیز علیم, یہ اس قوت والے اور علم والے رب کی تقدیر ہے. یعنی اس نے ایک پیمانے کے ساتھ, اور یہ سائنٹسٹ اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ جتنی یہ مضر شعائیں ہوتی ہیں یہ اسی اوزون میں زمین تک نہیں پہنچ سکتی, اور انسانوں اور جانداروں کی حفاظت ہوتی ہے. یا جتنے یہ شہاب ثاقب ہوتے ہیں جو کرۂ فضائی میں آ کر رگڑ کھا کر وہ جل جاتے ہیں, حفاظت کا سامان ہے اس میں. تو اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ تقدیر عزیز علیم ہے. اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, کہ جہاں پر وہ انسانوں کی تقدیر کی بات نہیں ہے, تمام مخلوقات جو بھی خلق کے زمرے میں آتی ہے پوری کائنات کے لیے ایک فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, اس کے لیے پیمانے بنا دیے ہیں. اس کی تخلیق, اس کا جو اگر جمادات ہیں, نباتات ہیں, حیوانات ہیں, انسان ہیں, کوئی بھی مخلوق ہے جو بھی اس کی مخلوقات میں آتی ہیں, اور ساری کائنات اس کی مخلوق ہے, تو اس کے لیے سب کے لیے پیمانے بنا دیے ہیں. اب جو دوسری چیزیں ہیں جو ارادہ و اختیار نہیں رکھتی وہ تو اسے ایک متعین پیمانوں میں ہیں, لیکن انسان کے لیے اللہ رب کریم نے اس کو ارادہ و اختیار دیا ہے. اس کی تقدیر پہلے سے کہیں نہیں لکھی گئی. تو یہ جو ون قدر ہی خیر ہی ون قدر خیر ہی و شر ہی پر جو اس طرح کا یہ جو ایمان ہے, جس طرح مروجہ ہے, اس طرح اس تقدیر پر ایمان لانا سے یہ ایمان باطن ہو جاتا ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک کے اور پورے جو دین کا سٹرکچر ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی وہی ہے, اس سارے کی ضد میں ایک پورا ایک بہت بڑا ایک یہ جرم ہے, یا ایک بہت بڑا ابطال ہے پورے نظام کا اور
اور پورے کائنات کی تخلیق کی اور انسانی ارادہ و اختیار کی یہ نفی ہے۔ کائناتی تخلیق میں جو انسان کو رون دیے گئے وہ سب کچھ کی نفی ہو جاتی ہے، وہ رون باطن ہو جاتا ہے جب آدمی یہ عقیدہ اور ایمان رکھنے کے میرے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے انفرادی یا اجتماعی طور پر وہ مقنط چیزیں معاذ اللہ پہلے سے لکھ دی گئی ہیں، یا جو کچھ ٹھیک ہو رہا ہے وہ بھی پہلے سے لکھ دیا گیا نہیں۔ تو یہ جو بھی ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں ان کے ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ نشست مکمل ہو گئی اور انشاءاللہ العزیز پھر اس سے اگلے موضوع پر اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔